मजे की बात है, लोग कहते हैं दुबई का पैसा आया है। दुबई का पैसा आया नहीं है, दुबई जाना पैसा रुक गया। ये कोई अच्छी नई बात बताइए, क्योंकि मैं अब तक से सोचता रहा कि पैसा आने लग गया है, तो आपको अच्छी आना बात तो भी नहीं बताइए। लगा। रियल एस्टेट तो देखिए, दुबई की जो इस वक्त प्राइस है वो सबको पता है। इस वक्त एग्जिट तो नहीं मिल रहा वहाँ, तो बेचेंगे तो नहीं लोग। आपने देखा यहाँ पे एक नॉर्मल ट्रेंड है, कोई भी रियल एस्टेट वाला हो तो लिख देता है रियल एस्टेट एजेंट एंड बिल्डर्स, बट वो बिल्डर होते नहीं। और हमारी एक और भी खासियत है, मार्केटिंग में हम सिर्फ अपना लोगो लगाते हैं। तो लोग कहते हैं यार कुछ लिखो तो सही, तो हम कहते हैं लोग जानते हैं कि हम क्या करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वो ये सब कुछ ओवरनाइट नहीं था सर 96 में जब पहली मंदी आई ना, वो 99 ऐसा दौर होता था कि नक्शों पे मिट्टी चढ़ जाती थी, कोई बाहर ही नहीं आता था, कोई सेलर भी नहीं आता था, पता है बिकेगा ही नहीं। वो दौर में हमने सर्वाइव किया। दुनिया में एक ऐसी चीज़ हो गई, 9/11 हो गया, पाकिस्तान की लॉटरी लग गई। पूरी दुनिया में जितने पाकिस्तानी थे उन्होंने कहा नहीं अब पाकिस्तान में घर बनाना है। अच्छा, एक गोल्डन एरा वो था, और एक गोल्डन एरा तकरीबन कोई 6 महीने साल से आया बस है। अच्छा, एक और मार्केट की एक बड़ी कमाल की थ्योरी है कि हर आने वाली तेज़ी पिछली तेज़ी को भुला देती है, और हर आने वाली मंदी भी पिछली मंदी को भुलाती है। अरे वाह भाई वाह, क्या बड़ी बात की है। इसी को कहते हैं मार्केट। मैं कहीं भी गया हूँ ना किसी एयरपोर्ट पे मुझे कोई ना कोई मेहमान मिलता ज़रूर। हाँ। और बल्कि मैं आई एम द मेंबर ऑफ WMO, वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान चैप्टर का लाइफ मेंबर हूँ मैं। अरे वाह, इलेक्शन भी हो रहे हैं। अरे वाह भाई। तो इसके 8 चैप्टर हैं पूरी दुनिया में, वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन है। सलमान इकबाल साहब इसके वर्ल्ड के प्रेसिडेंट हैं। अभी नए इलेक्शन होंगे, कोलंबो में इस दफ़ा हमारी AGM हो रही है। मार्केट 2028 या 29 तक अपना नया टॉप बना देगी, और वो टॉप जो है ना, वो मैं इस वक्त नहीं बता रहा, क्योंकि मैं दोस्तों को तो बता देता हूँ। मतलब ये है कि ये असल इन्वेस्टमेंट टाइम है, आइडियल टाइम है। अच्छा, लोगों को डर लगता है। अच्छा, नहीं मार्केट तो अब लोग ये कह रहे हैं कि यार अभी इन्वेस्ट कर दिया तो पीछे ना जाइए जाएगी। मुझे तो दिन में मतलब मल्टीपल कॉल्स आती है ना, शफी यार मार्केट निकल नहीं गई, अब तो एंट्री नहीं बनती ना, अब तो बहुत बढ़ गई। तो हर इंसान का देखने का एंगल अलग अलग होता है ना। एक ही दिन में एक सौदा आदमी बेच रहा होता है, दूसरा खरीद रहा होता है। अच्छा, ये बात, इस पे क्या जवाब देते हैं आप जब कहते हैं मार्केट तो निकल गई? अच्छा, entry फिर अच्छा मेरा एक और स्टाइल है। मेरे पास जब क्लाइंट फोन करता है, कहता है ये प्लॉट में बेच दूं कि नहीं बेचूं, तो मैं कभी भी एक फोन पे नहीं कहता हूं उसको। मैं कहता हूं आप पहले मुझे डिटेल बताओ, आप बेच क्यों रहे। मोहम्मद शफी चकवानी साहब, सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। शफी साहब ये बताइएगा, पहले तो मैं आपसे बहुत सारी बातें करूंगा। नहीं, आपका इस तरफ आना, एक लेगेसी, एक मान सम्मान, जब आपका नाम आता है, सिटी एसोसिएट का नाम आए, ट्रस्ट और मान सम्मान शुरू हो जाता है। ये सफर जो शुरू करना था, ये हादसा था, प्लान था, कैसे सर, कैसे पहुंचे यहाँ तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सर मैं पाकिस्तान में रियल इस्टेट में 1992 में एंट्री हुई मेरी। आई वॉज इन कॉलेज। तो मज़े की बात यह कि पाकिस्तान में 90 की दहाई में रियल इस्टेट में जितने भी लोग आए हैं, उसमें 90% से 95% लोग हासती तौर पर ही आए, क्योंकि उस वक्त रियल इस्टेट इस लेवल पे नहीं था कि लोग बाय चॉइस आए। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मार्केट में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी 3rd जनरेशन इसमें काम कर रही है। तो मैं हासती तौर पर आया, और मुझे बिज़नेस करने का शौक़ था। तो फिर मेरी रिहाइश क्लिफ्टन में थी, तो दैट एरिया सूट्स मी। मैंने क्लिफ्टन से स्टार्ट किया काम, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसी काम में सब कुछ सीखा। जितनी इज़्ज़त दी अल्लाह ने, जितना पैसा दिया, जितनी शोहरत दी, और काम बहुत किया हमने। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वॉल्यूम में इतना काम किया है, मेरे ख्याल से बीइंग अ सिंगल कंपनी किसी और ने शायद इतना काम किया। बिकॉज हमने 2012 से जो रियल इस्टेट में डिजिटल मार्केटिंग का फैक्टर इन किया 2011 से, उस पर हमें ओवरसीज़ कस्टमर ने बड़ा अप्रिशिएट किया। और अल्लाह जानता है कि हमारी नीयत जो थी, हमने एक वेबसाइट बनाई थी dhatoday.com। उसका मकसद ये था कि DHA में जो कुछ हो रहा है वो लोगों को बताया जाए, ऑल अबाउट DHA। और उसका मकसद लोगों को से बिज़नेस करना नहीं था, उसमें इन्फॉर्मेशन देनी थी। लेकिन जब हमने इन्फॉर्मेशन रियलिटी बेस्ड दी, तो लोगों ने बड़ा उसको अप्रिशिएट किया, और उस पर फिर हमें इनडायरेक्टली बड़ा बिजनेस मिलना शुरू हो गया। लोगों ने कहा यार ये प्लॉट भी बेच दो, ये प्लॉट भी दिला दो। तो वो नीयत ये नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने इतना इनडायरेक्ट बिजनेस दिया कि हमने कोई हज़ारों प्लॉट्स लोगों को दिलवाए भी और बेचे भी, और अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर हमने जो एतमाद, और अल्लाह का शुक्र है जो आज हमारे ऊपर कस्टमर एतमाद करते हैं। हमने जब कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया 2018 में, तो बग़ैर कुछ डॉक्यूमेंट्स देखे, कोई टाइटल देखे, लोगों ने हमारे अकाउंट में पैसे लगाने शुरू कर दिए। तो ये अल्लाह का बड़ा करम है। अच्छा, आपने भी कभी भी किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, ऐसा कि यार किसी ने पैसे दिए और एक ज़माने में खड्डा खुदा, पैसे आपके नाम पे लोगों ने दिए कि ठीक है यार इन्होंने किया तो काम मान सम्मान का होगा, और आपने कोई शॉर्टकट नहीं मारा सर? तभी मार्केट में आप बैठे हुए हैं, और एक मान सम्मान है, लोगों को भरोसा होता है कि यार यहाँ जाएंगे तो जो कह रहे हैं वैसा ही होगा। सर शॉर्टकट है ही नहीं लाइफ में। शॉर्टकट जो है ना, वो होता ही शॉर्ट टर्म। नहीं सर, बहुत सारे लोगों ने शॉर्टकट मारे भी इस इंडस्ट्री में, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं ना। फिर उनके लिए आज आप उंगली उठाते हैं ना कि यार नहीं 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 नहीं, ऐसे बहुत सारे नाम है, आप भी समझते हैं इन चीज़ों को। जो जितनी जल्दी ऊपर आता है वो फिर झाँक बैठ भी जाता है ना। हम तो 92 से लगे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और 2018 तक हमने सिर्फ कंसल्टेंसी की। इसके बाद हालांकि लोग कहते थे आप बिल्डर लिखे, हम कहते हैं बिल्डर है ही नहीं। आपने देखा यहाँ पे एक नॉर्मल ट्रेंड है, कोई भी रियल इस्टेट वाला हो तो लिख देता है रियल इस्टेट एजेंट एंड बिल्डर्स, बट वो बिल्डर होते नहीं हैं। तो हम कभी भी बिल्डर नहीं थे, हम 2018 से ही हमने काम शुरू किया। उसके बाद भी अभी भी हम सिटी एसोसिएट लिखते हैं, और हमारी एक और भी खासियत है, मार्केटिंग में हम सिर्फ अपना लोगो लगाते हैं। तो लोग कहते हैं यार कुछ लिखो तो सही, तो हम कहते हैं लोग जानते हैं कि हम क्या करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह।
اچھا وہ یہ سب کچھ اوور نائٹ نہیں تھا, کنسسٹنٹ رہے, ہارڈ ورک آپ کرتے رہے, مشکلات بھی آئی ہوں گی, اپ اینڈ ڈاؤن بھی آئیں گے, کووڈ بھی آیا, بیچ میں مارکیٹ ایسی ہو گئی کہ سوائپ اپ ہو گئی, آپ سسٹین کرتے رہے. سر 96 میں جب پہلی مندی آئی نا, وہ 99 ایسا دور ہوتا تھا کہ نقشوں پہ مٹی چڑھ جاتی تھی, ہم نقشہ نکالتے ہی نہیں تھے, کوئی بائر ہی نہیں آتا تھا, کوئی سیلر بھی نہیں آتا تھا, پتہ ہے بکے گا ہی نہیں. وہ دور میں ہم نے سروائیو کیا, ہم نے اس وقت جینیون کام کیا, رینٹلس کے کام کیے, گھر دلائے, آفیسز دلائے, شاپس دلائیں, وہ بھی بڑا کم والیوم ہوتا تھا. پھر اس کے بعد مارکیٹ چلی, ایک دنیا میں ایک ایسی چیز ہو گئی, 9/11 ہو گیا, پاکستان کی لاٹری لگ گئی, پوری دنیا میں جتنے پاکستانی تھے انہوں نے کہا نہیں اب پاکستان میں گھر بنانا ہے, تو وہ ایک ہمیں بہت گولڈن ایرا مل گیا 2001 سے 2005 کا. اچھا ایک گولڈن ایرا وہ تھا, اور ایک گولڈن ایرا تقریباً کوئی 6 مہینے سال سے آیا ہوا سر, یہ کیا اس کے بیچ میں اور بھی گولڈن ایراز آئے ہیں, وہ چھوٹے بڑے آتے ہیں. ہاں نہیں وہ بھی بہت بڑے تھے, لیکن ایک اور مارکیٹ کی ایک بڑی کمال کی تھیوری ہے کہ ہر آنے والی تیزی پچھلی تیزی کو بھلا دیتی ہے, اور ہر آنے والی مندی بھی پچھلی مندی کو بھلاتی ہے. ارے واہ بھائی واہ, کیا بڑی بات کی ہے, اسی کو کہتے ہیں مارکیٹ. بالکل ہاں کہ ہر آنے والی تیزی. میں مثال دوں آپ کو, 96 میں جب ہم نے آفس کھولا اپنا پرسنل آفس میں نے 96 میں کھولا تھا, تو مندی آ گئی, تو لوگوں نے کہا یار اب تو مارکیٹ گر گیا, اب ہم کیسے کمائیں گے, تو یہ جو ٹائم گزر گیا تو ہمیں ملا نہیں, بیکاز وی ور جسٹ انٹر ان دا مارکیٹ. تو لوگ کہتے تھے نہیں اب یہ چانس تو کبھی بھی نہیں ملے گا, مطلب جو 92 93 سے 96 کی تیزی تھی, یہ چانس اب کہاں ملے گا یار, امپاسبل ہے. لیکن جب 2001 میں تیزی آئی تو لوگ بھول گئے 96 کی تیزی کو, وہ کچھ بھی نہیں تھی اس کے آگے, اور وہ اتنا بڑا چانس تھا 2001 سے 2005 کے لوگوں کے گہم و گمان میں نہیں تھا کہ ایسا بھی کبھی ہو سکتا. اور اس کے بعد پھر 2011 پھر 2000. اچھا آپ کے سامنے تو پوری فلم چلتی ہوگی آنکھوں میں, ایک شارٹ فلم ہوگی کہ جب گرا ہوگا تو کیا آواز آتی ہوگی آپ کو کہ یار اب دیکھو اب اس طرح نہیں ہوگا, بس اب واپس مارکیٹ نہیں آئے گی, اب گیا سب کچھ معاملہ, اب ختم ہو گیا پاکستان. یہ آوازیں آپ نے سنی ہوں گی بہت دفعہ سنی. اچھا میں مارکیٹ میں نہیں تھا, بٹ 88 میں جب مندی آئی تھی تو لوگوں کے آفیسز کے فرنیچر تک بکے تھے. اچھا اس وقت مارکیٹ کا سرکل جو ہے نا اتنا بڑا نہیں تھا, چھوٹی مارکیٹ تھی, کم لوگ تھے, ایریاز بھی کم تھے, ریئل اسٹیٹ کچھ اور تھا. 90s تک ریئل اسٹیٹ کچھ اور تھا, 2000 کے بعد پورا چینج ہوا ریئل اسٹیٹ کا سیناری, کیونکہ لوگ بہت چھوٹی تھاٹ پہ تھے, مطلب سوچ اتنی بڑی نہیں تھی, کام بھی اتنا نہیں تھا, اوبیسلی لوگ بھی نہیں تھے, آبادی بھی نہیں تھی, پیسہ بھی نہیں تھا, تو پیسے کی ویلیو ڈیویلیو ہوتی گئی اور چیزیں بالکل چینج ہوتی گئی. اچھا اب جو سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں, اس کو تو اب نیا پاکستان جب کہتے ہیں, نیا پاکستان آ گیا کہ جی پوری دنیا میں ہمارا نام بھی ہے, پاسپورٹ کی ویلیو بھی چلی ہے, سر سالسری کردار بھی ادا کیا, انڈیا پاکستان کے ایشو میں بھی ہمارا بڑا نام ہوا ہے. ہمارے اوورسیز پاکستانی بھائی بڑے آ رہے ہیں, مطلب کچھ پیسے لے کر آ رہے ہیں, کچھ آ رہے ہیں, کچھ یہاں سے جانے والے جو تھے پیسے لے جانے والے وہ بھی رک گئے ہیں سارے. تو یہ بڑا مان سمان پاکستان پہ لوگوں کا گیا واپس. اللہ دیکھیں مزے کی بات یہ کہ ہم نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی پاکستان کو دبانے کی, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں ہر ٹینیور میں. اس سے آپ اسٹارٹ کریں تو 2001 میں 9/11 کا ہونا پاکستان کو بہت فائدہ ہوا, پھر 2011 میں کچھ چیزیں ایسی ہو گئی. حالانکہ 2007-8 کی مندی ہم نے دیکھی ہے, وہ بھی بہت ورس تھی, جب بے نظیر صاحبہ کا اسیسینیشن ہوا تو اس کے بعد تو مارکیٹ میں برے حال تھے. تو ابھی جو ہو گیا یہ الحمدللہ پاکستان کو پھر ایک چانس مل گیا. یہ امریکہ ایران والا جو سین پھر امریکہ, اور پھر جو ہمارا پیرالل ایک سائڈ پہ اکنامی جو ایسی چل رہی تھی جس میں پاکستانی انویسٹر فوراً جانے کے لیے تیار رہتا تھا, اور ہمارے پاس یہی ہوتا تھا کہ پیسہ وہیں, فلائٹ آف کیپٹل وہیں ہو رہا ہے کنٹینیو, وہ دروازہ بند ہو گیا. اب مزے کی بات ہے, لوگ کہتے ہیں دبئی کا پیسہ آیا ہے, دبئی کا پیسہ آیا نہیں ہے, دبئی جانا پیسہ رک گیا ہے. دس از دا تھاٹ. یہ کوئی اچھی نئی بات بتائیے, کیونکہ میں اب تک سے سوچتا رہا کہ پیسہ آنے لگ گیا ہے, تو آپ کو اچھی بات نہیں لگا. ریئل اسٹیٹ تو دیکھیں دبئی کی جو اس وقت پرائز ہے وہ سب کو پتا ہے, اس وقت ایگزٹ تو نہیں مل رہا وہاں پہ, منیمم 25% میکسیمم 50% مائنس میں, تو بیچیں گے تو نہیں لوگ, کچھ لوگ شاید بیچ بھی دیں گے. اچھا بزنس کا جو کیپٹل ہوتا ہے وہ لوگ نکال لیتے ہیں, ریئل اسٹیٹ تو آپ کو ایگزٹ چاہیے نا, تو ایگزٹ تو نہیں ملے گا ابھی اس صورتحال میں, لیکن جانا رک گیا, اور اس نیوز پہ لوگوں نے پیسہ مزید لگانا شروع کر دیا. اچھا اب یہ جو پیسہ لگ رہا ہے یہ کتنا لگے گا, ببل ہے یا چلتا رہے گا, اور یہ اسی طرح چلتی رہے گی مارکیٹ؟ دیکھیں یہ ببل, کچھ لوگوں کو ببل اس لیے لگتا ہے کہ اس کی اسپیڈ بہت زیادہ تھی, مطلب پچھلے 1 سال میں قیمتیں 1 سے 1.5 سال میں قیمت ڈبل ہو گئی فیزڈ, اور اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ 2016 سے لے کے نا مارکیٹ رکی بھی تھی, بالکل کام تھی, 2023 تک کوئی نیا ریٹ نہیں آیا تھا, اور فیز 8 کے مختلف زونز میں کچھ علاقوں میں ریٹ گر بھی گیا تھا, نیچے بھی چلی گئی تھی پرائس, کچھ علاقوں میں اسٹیبل تھا, جہاں مکان بنے ہوئے تھے وہاں اتنا نہیں گرا تھا, لیکن جو ان ڈیولپڈ ایریا تھے اس میں کافی ریٹ گر گیا تھا, تو اس نے کور ہونا تھا. اچھا سائڈ بائی سائڈ آپ دیکھیں کراچی کے دوسرے ایریاز جو ہیں وہاں پرائسز بہت زیادہ ہو چکی ہیں. کراچی کی کسی بھی اچھی کمیونٹی میں آپ جائیں, جو کہ آپ شار فیصل والی سراؤنڈنگ میں جتنی بھی سب جگہ پرائز ہے, یہ لوگوں کو یہ کیوں نظر آتا ہے کہ ڈیفنس میں خاص طور پر فیز 8 میں آگ لگی ہوئی, تو پورے کراچی میں سسٹم سیٹ ہو گیا؟ نہیں یہ تو انڈر پرائز تھا نا. ڈیفنس دیکھیں ₹1,00,000 گز پہ تھا, ڈیفنس میکسیمم تھا ₹1.5 lakh گز, اور منیمم تھا آپ سمجھ لیجیے کوئی تقریباً ₹70,000 گز,
اور کراچی کی کوئی بھی اچھی اسکیم ہے وہ 3 لاکھ روپے سے تو کم تھی ہی نہیں, 2.5-3 لاکھ روپے سے کم نہیں تھی. تو اس نے وہ ڈسٹینس تو کور کرنا تھا. پھر جو انفلیشن ہوئی ہے, جو کرنسی ڈی ویلیو ہوئی ہے, جو آپ کا 8 سال کا جو انفلیشن تھا وہ بھی تو ریئل اسٹیٹ میں تو ایڈجسٹ ہی نہیں ہوا تھا نا. سمپل مثال ہے, جو گاڑی 2022 میں 10 لاکھ کی تھی وہ آج گاڑی وہ 50 لاکھ کی ہے. تو پلاٹ تو 2016 میں جو 5 کروڑ کا تھا وہ 23 میں بھی 5 کروڑ کا ہی تھا. تو وہ ایڈجسٹمنٹس تو ہونی تھی. تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 25 تک نا مارکیٹ نے اس لیول کو ٹچ کیا جو کہ پچھلے لیولز تھے 2016 والے, اور اب 26 میں نا مارکیٹ نے اس کو کراس کر دیا اور نئے ہائیز بن گئے. اور اس دفعہ ایک اور چیز ہوئی کہ پیسہ جو ہے وہ بڑی کوانٹٹی میں پارک ہو رہا ہے. 2000 گز کا پلاٹ اگر 80 کروڑ کا ہے تو 500 گز کا پلاٹ 20 کروڑ کا نہیں ہے. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. پہلے مارکیٹ کا نام تھا کہ 500 گز کا پلاٹ اگر 5 کروڑ کا ہے تو 2000 گز کا پلاٹ 20 کروڑ کا نہیں ہوتا تھا, وہ 15 کا ہوتا تھا. یعنی کہ دا بگر پیس آف لینڈ ول بی کاسٹ یو لوور سائڈ. اب بگر پیس آف لینڈ ول کاسٹ یو بگر پرائز. 1000 گز کا پلاٹ اگر 40 کروڑ کا 30 کروڑ کا ہے یا 35 کروڑ کا ہے تو 2000 گز کا 80 ہو جائے گا. اور اسی طرح کا 4000 گز ہے تو 160 کا نہیں ہوگا. مطلب 100 سے شروع کریں گے, اگر فیز 8 سے 100 سے شروع کریں گے تو 1000 تک جائیں گے تو ملٹیپلائی کرتے رہیں بس. مطلب وہ بڑی, ایسا پہلے نہیں ہوتا تھا. پہلے چھوٹا پلاٹ مہنگا ہوتا تھا. یہ کیا نیا کیسے سلسلہ پارک ہونے کے لیے ہوا ہے سارا کچھ؟ دیکھیں پارکنگ بھی ہو رہی ہے, انڈرسٹوڈ. اچھا کچھ جینوئن پارکنگ بھی ہے نہیں, لیکن نیڈ بھی تو ہے نا. دیکھیں پاکستان میں جو اتنے سارے ہائی اینڈ لوگ ہیں ان کو جگہ بھی تو چاہیے نا رہنے کے لیے. اب 4000 گز کے گھر بن رہے ہیں, 6000 گز کے گھر. اچھا اب ہم فیز 8 تک پہنچ گئے. فیز 8 سے نکلا آپ کا شارع بھٹو, اور شارع بھٹو سے کنیکٹ ہوا ایک اور جو برج کنیکٹ ہو رہا ہے میرے خیال وہ بھی گیا شاید, وہ کنیکٹ ہو گیا. تو معاملات آپ کے سیدھا 40 منٹ پہ پہنچ گئے بحریہ اور ڈی ایچ اے سٹی. آپ M9 پہ اتر جاتے ہیں ود ان 35 to 40 منٹس. مطلب میں ابھی گیا ہوں ریسنٹلی 40 منٹ پہنچ گیا میں یہاں سے آفس سے ڈی ایچ اے فیز 9 تک. بالکل بالکل. کیسے دیکھ رہے ہیں یہ چیز جو ہے نا, ہم نے ڈی ایچ اے سٹی میں جو کام کیا 2011 سے 2016 تک, ہم نے یہی پورٹری کر کے کیا کہ یہ ملیر ایکسپریس وے بنے گا تو ڈی ایچ اے سٹی کا ایکسیس ایزی ہو جائے گا. تو ڈیلے تھا, آلریڈی اویٹڈ پروجیکٹ تھا, یہ بھی بہت ڈیلے ہوا, لیکن الحمدللہ 2026 کی مئی میں یہ ڈلیور ہو گیا اور اب لوگوں نے اس کو ٹریول بھی کر لیا. پچھلے سال اس کا ایک پارٹ لوگوں نے ٹیسٹ کیا تھا جو آپ کا کورنگی سے آپ کو شاہ فیصل تک لے جا رہا تھا, لیکن اس میں شاہ فیصل اترتے تھے تو وہاں اسٹک اپ ہو جاتے تھے. تو جب اسی سے آئیڈیا ہو گیا تھا کہ جب کمپلیٹ ہو جائے گا تو اٹ ول بی امیزنگ. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں, میں دن میں 2 دفعہ بھی آنا جانا کر لیتا ہوں ڈی ایچ اے سٹی میں بیکاز آف دس شارع بھٹو. تو مطلب اب یہ جو ایک عام تاثر یہ تھا کہ یار رہائشی لوگ نہیں جائیں گے, اب تو ایزی ہو گیا, مطلب لوگ رہ سکتے ہیں. اگر آپ نے فیز 9 میں آپ کی بیٹی رہتی ہے اور فار دم فادر جو ہے نا وہ ڈی ایچ اے سٹی میں رہتا ہے تو ایزی نہیں ہو گیا اب لوگوں کو ملنا. پہلے بھی تو شہر میں بھی تم یہی کر رہے ہوتے ہیں, آپ نے کلفٹن بھی جانا. یہاں سے ایک بار گلستان جوہر بھی جاتے ہیں تو آپ کو 40-45 منٹ لگتے ہیں. ہاں بالکل اسی طرح, اور دنیا بھر میں لوگ ٹریول کرتے ہیں. تو یہ جو جمپ ہے, یہ جو آ گئی, یہ وہاں جائے گی. دیکھیں وہاں آلریڈی گئی ہے, ڈی ایچ اے سٹی میں بھی جم گئی ہے, لیکن ڈی ایچ اے سٹی میں نا کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں کہ وہ ایک الگ پلاننگ تھی اس کی. اس کا انفراسٹرکچر جس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا تھا وہ اس ڈی ایچ اے سے بالکل منفرد ہے. تو وہاں کچھ ہمارے بہت سارے کسٹمرز ہیں جنہوں نے 8 سال پہلے بھی جو پلاٹ لیا ہے یا 5 سال پہلے لیا وہ ابھی بھی نہیں بڑھا, اور کچھ پلاٹ 3 گنا بھی ہو گئے. تو وہاں جب اس کا میپ آیا, آن گراؤنڈ پلاٹس آئے نا, تو اس میں کچھ پلاٹ وہاں پہ 70% انوینٹری ایسی جو کسی نہ کسی وجہ سے افیکٹ ہو جاتی. کمرشل چھوٹے چھوٹے بہت سارے ہیں, پبلک بلڈنگز ہیں, اسکولز ہیں, امینٹیز ہیں, اور نالے ہیں, گیس کی لائن ہے. تو وہ اب انفارچونیٹلی کسی ایک صاحب نے جیسے 5 پلاٹ لیے, ان کے 5 پلاٹ اس وقت تو نقشے میں دیکھے نہیں تھے انہوں نے. اب جب نقشہ آیا آن گراؤنڈ دیکھا تو وہ سارے پلاٹ افیکٹڈ ہیں, تو وہ نہیں بڑھے. لیکن انہی کے ساتھ کسی اور نے 5 پلاٹ لیے, ان کے اتفاق سے 5 پلاٹ اچھے نکل آئے, وہ 3 گنا ہو گیا. کہیں نہ کہیں قسمت بھی خیر اس کے اندر. ڈیفینیٹلی سر یہ آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں, یہ جو آپ کا سفر ہے بلڈر بھی آپ کو کہا جا سکتا ہے اب تو ڈیفینیٹلی آپ عرصے سے کام کریں, آپ خود نہیں لکھ رہے, دنیا وہ کہہ رہی ہے. تو سر ابھی جو پروجیکٹ کیا کرنے جا رہے ہیں, ابھی سنا کچھ آپ بھی کنسٹرکشن میں ہم نے 2018 سے کام شروع کیا. اس وقت بحریہ ٹاؤن میں ہم نے پہلا کام کیا, پہلی بلڈنگ بنائی, دوسری بلڈنگ بنائی, ہم نے 13 ولا بنائے, وہ ڈلیور دے دیے. پھر ہم نے ڈی ایچ اے سٹی میں کام اسٹارٹ کیا 2020 سے, ہم نے پہلی بلڈنگ بنائی, 23 میں ہم نے ڈلیوری دے دی. ڈی ایچ اے سٹی میں 2023 سے ہماری بلڈنگ میں لوگ رہ رہے ہیں, اور آج وہاں رینٹ پہ بھی فلیٹ جاتا ہے, ایئر بی این بی پہ بھی فلیٹ جاتا ہے. کہنے کو لوگ کہتے ہیں کہ ڈی ایچ اے سٹی میں تو لوگ نہیں ہیں, لیکن لوگ رہ رہے ہیں. دے آر مینی فیملیز آلریڈی لیو ان سیکٹر 3. پھر ہم نے سیکٹر 14 میں 2022 میں ٹاؤن ہاؤس لانچ کیے, اس کو بھی ہم نے ڈلیور کیا, اس میں بھی لوگ رہ رہے ہیں. تو ہم نے 2018 سے کنسٹرکشن کا سفر شروع کیا, اور 2020 سے ڈی ایچ اے سٹی میں شروع کیا, اور الحمدللہ ہم نے وہاں پہ کوئی 4 پروجیکٹس آلریڈی ڈلیور کر دیے. اب ہم ایک نیا پروجیکٹ لا رہے ہیں جو کہ ڈی ایچ اے نے ایک ماسٹر کمیونٹی بنائی ہے جسٹ اپوزٹ شوکت خانم ہاسپٹل, اس کا نام رکھا ہے گیٹ وے پرائم. اچھا اگر اس طرف کسی نے آنا ہو جی تو کیسے آسان مرحلوں میں وہ آ سکتا ہے آپ کی طرف؟ اس طرف آنا, اسے خریداری
خریداری ہماری ڈیجیٹلی ساری چیزیں موجود ہیں, اس میں 1 بیڈ 2 بیڈ آفیسز شو رومس اویلیبل ہیں بکنگ پہ, 4 سال کا پیمنٹ پلان ہے. اور کب اسٹارٹ واٹ کا کب ہوگا؟ انشاءاللہ سپتمبر میں ہماری ڈگنگ شروع ہو جائے گی. اچھا, اور کتنے عرصے کا پروجیکٹ ہے سر؟ 4 ایئرس کا پیمنٹ پلان. 4 ایئرس کا پروجیکٹ ہے اگین. اور یہ آپ کو اندازہ ہے کہ 4 سال میں سچویشن خیر وہاں کچھ اور ہی ہوگی جس طرح آج ہمیں, جیسے ہمیں پتہ نہیں ہوتا یوزلی. سر یہی ٹائم ہوتا ہے انویسٹ کرنے کا, جیسے آج میں بیٹھا ہوں تو مجھے اب انویسٹ کرنا چاہیے, کب آئے تھے جب میں آپ کے 4 سال بعد آؤں گا تو ڈیفینیٹلی سچویشن چینج ہوگی. ڈیفینیٹلی کہانی آگے نکل گئی ہوگی. ہم یہ اینڈ میں کیوں آتے ہیں سر؟ نہیں کچھ لوگ تو پہلے آئے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا پہلے سارے اینڈ میں آئیں گے تو پھر مارکیٹ کیسے چلے گی؟ چیلنجز بتائیں سر اس وقت, یہ بتائیں اگر فار ایگزامپل کوئی نیا بندہ اس طرف آنا چاہتا ہے, اس انڈسٹری میں آنا چاہتا ہے, ریل اسٹیٹ نہیں آنا چاہیے. دیکھیں بہت اچھی فیلڈ ہے, ہم نے تو کافی نئے لوگوں کو بھی انڈکٹ کیا, کافی لوگ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں. اور ماشاءاللہ میری ایک وقت میں جب مارکیٹ میں بہت فلرش تھی تو 65 لوگوں کی ٹیم تھی میری. اب مارکیٹ میں تھوڑی سی آپ کو پتہ ہے پچھلے 3 سال بڑے ٹف رہے ہیں, تو کام کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو لانگ ٹرم کا سوچ کے کریں, شارٹ ٹرم کچھ بھی نہ کریں, اور کلائنٹ کے لیے پہلے سوچیں. آپ اگر آپ کلائنٹ کا اچھا سوچیں گے تو الٹیمیٹلی آپ کا اچھا. یہ ذریعے شارٹ کٹ کیوں مارتے ہیں بہت سارے؟ 2 نمبری ہر انڈسٹری میں ہے, لیکن ریئل اسٹیٹ میں لوگ تھوڑا سا اس کو پوائنٹ آؤٹ زیادہ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ پیسے کا والیوم بہت بڑا. اب ایک آپ فارمیسی کی یا آپ فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں, چھوٹا کرپشن تھا, تو وہ کرپشن کیا 100 روپے کی 200 روپے کی 1000 روپے یا لاکھ 2 لاکھ تک چلی جائے گی. ہاں, لیکن یہاں تو اسٹارٹ ہی کروڑوں سے ہو رہی ہے نا, تو اس لیے ذرا ہائپ زیادہ بنتی ہے اس کی. کرپشن یا 2 نمبری ہر انڈسٹری میں ہے, اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں. اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ میں ہوتے ہوئے ہمیں, اچھا ہمارے یہاں تھوڑا سا ریئل اسٹیٹ کی امیج ایسا تھا کہ یہ سیکٹر میں پڑھے لکھے لوگوں کا اس زمانے میں جب 80s سے یہ کام شروع ہوا ہے, ہمارے کچھ ایسے بھی دوست ہیں آج بھی مارکیٹ میں جو 76 77 سے کام کر رہے ہیں, اب ان کی 3rd جنریشن بھی کام کر رہی ہے. تو اس زمانے میں بڑی لمیٹڈ مارکیٹ ہوتی تھی, اور ایک کانسیپٹ تھا کہ یار یہ جو, اگر مائنڈ نہ کرے تو میں ایک ورڈ یوز کروں, یار یہ دلالی کا کام ہے نا. ابھی بھی آپ مارکیٹ میں چلے جائیں, جوڑیا بازار میں جائیں تو وہاں پہ, یا کپڑا مارکیٹ میں جائیں تو وہاں بروکر کو دلال کا ورڈ یوز کرتے ہیں. اب ہمارے کچھ لوگ اس چیز کو مائنڈ کر لیتے ہیں, لیکن اٹس جسٹ اے ورڈ. ایک اردو میں کسی چیز کی ٹریڈ کرنے والے ایک مڈل مین کو دلال کہا جا سکتا ہے, اور اس میں کوئی غلط بھی نہیں ہے. تو پراپرٹی میں بھی جو پرانا سیٹ ہے نا, آج وہ بھی کہتا ہے میں آپ کو آپ کی دلالی دوں گا, وہ کمیشن یا سروس چارجز کا ورڈ یوز نہیں کرتا. تو جب ہم اس انڈسٹری میں آئے تو اس وقت یہ ورڈ زیادہ یوز ہوتا تھا. تو کیونکہ میں خود, میرے والد صاحب جہاں جاب کرتے تھے وہ بھی بہت بڑے سیٹ تھے, تو وہ بھی ان کا بھی کوئی کبھی ہم نے کام کیا تو وہ کہتے تھے دلالی دوں گا میں آپ کو, تو وہ ورڈ یہی یوز ہوتا تھا. لیکن وقت کے ساتھ ریفائن ہو گئی, پڑھے لکھے لوگ آ گئے, جیسا کہ میں نے کہا کہ 3ری جنریشن کام کر رہی ہے آج, تو چیزیں چینج ہو گئیں. پھر کام کا لیول بھی چینج ہو گیا. پھر پاکستان کا جو ایک بہت بڑا ڈیولپر ہے بحریہ ٹاؤن کراچی, اس نے ریئل اسٹیٹ کے بروکرز کو بڑا گروم بھی کیا. مطلب آج بھی دیکھیں کراچی میں جو ریئل اسٹیٹ آفیسز کا سیٹ اپ, جو DHA کے آفیسز ہیں, وہ چینج ہوا بحریہ ٹاؤن کے کراچی آنے کے بعد. یہ جو فیکٹ ہے اس کو ماننا چاہیے. ہر چیز, ہر ادارے کی, ہر انسان کی کچھ پلس ہوتی ہیں کچھ مائنس ہوتی ہیں, لیکن ریئل اسٹیٹ کو ایک بالکل نیا ویژن دے دیا نا. اب پنجاب میں آج بھی کئی لوگ, جب تیزی تھی تو کارپوریٹ اسٹائل میں کام کرتے ہیں, بڑے بڑے آفیسز ہیں, لیکن کراچی میں ریئل اسٹیٹ میں ٹرینڈ کم ہے. مطلب بحریہ ٹاؤن کی وجہ سے اس ٹرینڈ کو فالو کیا گیا, تو یہ بہت چینج ہو گیا ریئل اسٹیٹ کا. پھر ریئل اسٹیٹ میں ایک بروکریج کا کام ہے, ایک انویسٹمنٹس کا کام ہے. اب بروکر کے لیے ذرا مشکلات ہیں, اب پیسہ لگا کے کام کیا جاتا ہے, تو وہ بینگ اے ٹپیکل بروکر کام کرنا تھوڑا سا مشکل ہو گیا. لیکن بہرحال ہر کام میں اچھا, بڑے بروکرز کو فائدہ ہوا ہے سر اس کے اندر؟ بالکل فائدہ ہوا سر. دیکھیں نا, کسی بھی انڈسٹری میں, کسی بھی ٹریڈ میں جب پرائز ڈبل ہو جائے, آپ کچھ بھی ٹریڈ کر رہے ہو, تو اس میں فائدہ تو اس سے جڑے ہوئے ہر آدمی کو ہوگا, اس کے انویسٹر کو بھی ہوگا, اس کے بروکر کی بھی ہوگا, تمام لوگوں کو فائدہ ہوا. اور یہ اسپین بہت شارٹ تھا, یعنی کہ یہ جو پرائز ڈبل ہوئی ہے, جو آپ سمجھ لیں 2 لاکھ روپے گز یا 1.5 لاکھ روپے گز سے 3 لاکھ روپے گز ہوئی ہے, یہ بڑی اسپیڈ میں ہوئی ہے, پچھلے 1.5 سال میں ہی ہو گئی. تو اس میں اس اسپیڈ کی وجہ سے لوگوں کو ذرا موقع نہیں ملا, اور وہ لوگوں کو وہ بھی ڈر بھی لگا کہ یار یہ تو فیک ہے, لیکن فیک نہیں ہے یہ میں بتا دوں آپ. سر آپ کے پاس بھی میں دیکھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کی تعداد بھی زیادہ ہے اور بڑھ رہی ہے سر اب. اچھا, ہوا یہ کہ جو 2022 میں بریک لگا نا, اس کی وجہ سے گر گئی. اب یہ جو ساری سچویشن ہے, یہ اس میں دوبارہ گرو ہو رہی ہے. اور اب دنیا میں آپ جائیں تو صورتحال اسی طرح کی ہے کہ پاکستانی جتنے بھی ہیں ان کو اب یہ تھاٹ دوبارہ آ گئی ہے, سیم وہی والی 9/11 والی, کہ یار ہمیں پاکستان میں کوئی نہ کوئی چیز رکھنی ہے, جو بھی ہے جیسا بھی ہمارا ملک ہے. پھر وہی والی بات آپ نے کہا نا, پاسپورٹ کو ہمارا رسپیکٹ مل گئی, بلکہ اس پہ مین تک بن گئے کہ پاکستانی پاسپورٹ دکھایا جا رہا ہے. تو یہ بھی ایک زمانے میں کور چڑھاتے تھے براؤن کلر کے, آپ چوڑے ہو کے دکھا رہے ہیں کر کے کہ بھائی ہم وہ لوگ ہیں جو تم لوگ دونوں کو بٹھاتے ہیں ٹیبل کے اوپر کے انسان بنو. یہ امیزنگ ہے. مطلب یہ چیزیں دیکھ کے نا, وہ سر ویسے غیبی مدد ہماری کاروباروں میں بھی, ملکوں میں بھی, کرکٹ میں بھی غیبی مدد سر ہمیں بڑھی رہی ہے. یہ دیکھا سر آپ نے آخری ٹائم میں کچھ آ جاتا ہے سر, اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. دیکھیں پاکستان بننے کی جو کاز تھی نا, وہ بڑی پیور تھی. آپ نام دیکھیں, تھوڑا غور کریں, نام کیا ہے پاکستان, ایک پاک جگہ, اور اس کا معرض وجود میں آنا بھی 27ویں رمضان کا ہے.
اور اس کے پیچھے جو علامہ حضرت علامہ اقبال صاحب کی جو تھاٹ تھی. اب جو اس سلسلے کو سمجھتے ہیں وہ اس کو بڑا ڈیپلی سمجھتے ہیں, ہر آدمی نہیں سمجھتا اس سلسلے کو. تو اس کا جو وجود میں آنا ہے, اس کی جو ریزننگ ہے, وہ پوری دنیا میں 2 ہی ملک ہیں جو اسلام کے نام پہ بنے, جس میں سے ایک پاکستان. اس کے علاوہ کوئی ملک اسلام کے نام پہ بنا نہیں. آج ہم نے اس کے ساتھ کیا جو بھی ہے, اس کے نتائج جو بھی ہیں, لیکن دا کاز واز اونلی کہ یہ اسلام کے نام پہ پاکستان کا مطلب کیا, تو اس کا ایڈوانٹیج ہمیں مل رہا ہے. کیا بات ہے سر. جب بھی یہ سچویشن آتی ہے, کوئی خراب حالات آتے ہوں گے, آتے ہی ہیں پاکستان کے اندر, ہمیشہ اپ ڈاؤن چلتا ہے, کبھی بہت شدید بھی ہو جاتے ہوں گے, آپ کو پوری فلم نظر آتی ہوگی, تو کبھی سوچا سر کہ یار میں بھی سمیٹ کے نکل جاؤں, باہر بیٹھوں, کبھی یہ ذہن میں آیا؟ نہیں سر, کبھی بھی نہیں سوچا میں نے. آپ یقین کریں, میں نے اپنا پہلا آفس کھولا 96 میں,